Hello, it's me. Long time no see. Actually, this isn't one of our regular sessions. This is Signature Stories by yours truly. आज की जो स्टोरी आ रही है ये हमें भेजी है उज़ैर साहब ने, और ये दास्तान है बेसिकली राबिया साहिबा की, जो कि कुछ अपने साथ होने वाले अजीब से वाक़यात की डिटेल्स बताना चाहती हैं। और ये सिलसिला बताती हैं कि 2020 के सितंबर के ख़ासकर 5 तारीख को उनके जो उस वक्त के मंगेतर थे उनका इंतकाल हो गया, हादसाती मौत हुई थी। बेसिकली वो एक जानवरों के बहुत बड़े शदाई थे, और सिमिलरली ऐसे वाक़ये कि रोड पे गाड़ी रोक के बिल्लियों को क्रॉस कराना और इस तरह के वो काम करते रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक बिल्ली के बच्चे के चक्कर में इन्होंने रोड पे गाड़ी पे ट्रैफिक के लिए रोकने की कोशिश की, और पीछे से एक ट्रक वाले ने इनको मार दिया। बेसिकली इनकी जान जो थी राबिया के हाथों में ही निकल गई थी और इस दुनिया फ़ानी से ये चले गए। अब इसके बाद ये डीप डिप्रेशन में चली गई, और ये बंदा भी बहुत अच्छा था, और बेसिकली ऐसा था कि पूरे इनके घर वाले रो रहे थे इनके साथ, इतना वो इनकी फैमिली का पार्ट बन चुका था। अब ये थेरेपी में गई, थेरेपी में टाइम इनके ज़ाहिर सी बात है एक डीप डिप्रेशन में थी, और उस दौरानिए में इनको एक और साहब से इनकी मुलाकात हुई, अब्दुल्ला से, और एक अच्छी सलाम दुआ और सब कुछ बढ़ने के बाद उसने इनको बहुत मॉरल सपोर्ट दी और इस डिप्रेशन से निकाला। और ठीक 1 साल में कुछ दिन पहले कह लें 3 सितंबर को 2021 में इनकी शादी हो गई। अब अब्दुल्ला जो थे वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं थे, और बेसिकली दुबई में कारोबार करते थे, और पाकिस्तान जो थे वो थेरेपी वगैरह के लिए एक छुट्टी लेके आए हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि फिर इनका यहाँ पे कुछ बनता नहीं था। उनका अपना घर जो था वो इस्लामाबाद में था और ये कराची की थी। अब ये कहती हैं कि इनकी शादी के बाद सब कुछ के बाद ये तो वहीं इस्लामाबाद इनके पास चली गई थी, और 3 तारीख की रात थी, और ये लोग बस अब दुबई जाने की तैयारी कर रहे थे कि रात को 11 बजे ये अपने मोहल्ले अपने घर में थी और अपने बेडरूम में चीज़ें समेट रही थी, क्योंकि 2 या 3 दिन के बाद इनकी फ़्लाइट थी। तो ये ज़ाहिर सी बात है, एक घर को खाली करना, बंद करना, लॉक करना, उस तरह के काम काफ़ी होते हैं। तो ये अपने काम में बिज़ी थी, और अब्दुल्ला जो था कुछ पेपर्स देख रहा था नीचे। तो इत्तेफाक है कि थोड़ी सी बारिश का सीज़न था और थोड़ा सा अंधेरा था, चहलकदमी बहुत ही कम थी, कोई शायद कह लें कोई था ही नहीं। तो एक स्ट्रीट लाइट जल रही थी घर से थोड़े से फासले पर, जो ऊपर की खिड़की से नज़र आती है, और ये चाय पीनी थी और बस ऐसे इधर उधर नज़र दौड़ा नहीं थी। तो इनको एक स्ट्रीट लाइट के थोड़ा सा पीछे जहाँ अंधेरा था वहाँ एक आदमी नज़र आया। अब इनको हैरत तो हुई कि कुछ थोड़ा सा ऐसा माहौल था कि बारिश के बाद का, कि थोड़ा सा भीगा हुआ भी था, थोड़ा सा इस तरह की चीज़ थी। तो वो हैरत हुई कि ये आदमी ऐसे ही खड़ा हुआ है और हिल भी नहीं रहा है। तो इन्होंने नोटिस किया कि बस अब वो आदमी जो है वो इन्हीं की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और हिल ही नहीं रहा है, और फिर इनको एक अनईजी सी फीलिंग शुरू हुई कि ये तो मुझे ही घूरे जा रहा है।
اب وہ آدمی وہ شخص ان کو سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا کون تھا، لیکن وہ اب کافی دیر سے انہیں دیکھا کہ وہ ہل ہی نہیں رہا اور وہ انہیں کو دیکھے جا رہے ہیں، تو اب ان کو پریشانی شروع ہوئی کہ ویسے ہی تھوڑا سا ان کا محلہ جو تھا وہ سناٹے والا تھا، اور اس کے اوپر ایک آدمی آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور گھورے جا رہے ہیں، تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو آواز دی کہ عبداللہ اوپر آؤ۔ اب عبداللہ اوپر آئے پوچھتے ہوئے کہ سب خیریت ہے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی مجھے مستقل میری کھڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہل بھی نہیں رہا ہے، اور اتنی دیر ہو گئی ہے میں اس کو دیکھ نہیں ہوں، تو یہ کیا ہے؟ اب اس نے جب ان کے ساتھ مل کے باہر دیکھا تو وہ جو شخص اندھیرے میں کھڑا تھا وہ اپنی جگہ تھا، پر اتفاق ایسا ہوا کہ ایک گاڑی گزری۔ اس گاڑی کے گزرنے سے جو لائٹ اس آدمی کے منہ پہ پڑی، تو ان کے جو پرانے منگیتر یعنی کہ جن کا انتقال ہو چکا، جو دنیا سے جا چکے، وہ کھڑے تھے اور ان کے منہ پہ بہت بڑی سی مسکراہٹ تھی، جو کہ ان نیچرل لیول تک کہہ لیں ایسی تھی جیسے کان سے لے کے کان تک وہ مسکرا رہا ہو۔ وہ 2 سیکنڈ کی لائٹ جو اس کے اوپر پڑی اور اس کے بعد پھر وہ اندھیرا ہوا اور وہ کھڑا رہ گیا، تو یہ ہل گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ تو امجد ہے۔ جب عبداللہ نے سنا تو اس نے کہا کہ تم نے تو کہا تھا امجد تو فوت ہو چکا ہے، حادثاتی طور پہ اس کی موت ہوئی تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بالکل میری گود میں اس نے دم توڑا ہے اور اس کو ہم نے دفنایا بھی تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کا مذاق ہے۔ عبداللہ نے غصہ نہیں کیا اور اس نے بولا اگر یہ آدمی تھوڑا سا پاگل ہے یا جو بھی چکر ہے، یہ اب مطلب 1 سال سے کہاں تھا اور اتنی تکلیف جو تم نے گزاری اس میں بھی کہاں تھا، تو بس اب میں پولیس کو بلا رہا ہوں کہ یہ کیوں یہاں کھڑا ہوا ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ ہے، تو جانے دو اس کو بھی، اور ہو سکتا ہے کہ امجد نہ ہو، میرا وہم ہو اور یہ کوئی پاگل آدمی ہو، تو بلا وجہ اس چیز میں رات کے 12-1 بجے الجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہم اس کو جانے دیتے ہیں۔ عبداللہ نے بولا ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے کھڑکی پہ پردہ ڈالا اور اللہ اللہ کر کے رات گزر گئی۔ صبح اٹھ کے رابعہ نے جا کے جب پردہ کھولا تو اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہاں کوئی کھڑا ہوا نہیں تھا، دھوپ پڑ رہی تھی، اور پھر ایک بہتری کا احساس ہوا کہ مطلب جو رات میں ہوا تھا وہ بس سمجھ لیں کہ اتفاق تھا، اور اب واپس اپنی زندگی نارمل پہ آ گئی ہے۔ اب ان کی فلائٹ میں 1 دن رہ گیا تھا، بیسیکلی 6 کی صبح کی فلائٹ تھی ان کی، اور ان کو تیاریاں کرنی تھیں، 4 تاریخ ہو چکی تھی، گھر مطلب سب کچھ فائنل کر کے جانا ہے، تو یہ اپنے کام میں لگ گیا اور دن کہاں گیا کسی کو پتہ بھی نہیں لگا۔ رات کو دوستوں میں مل ملا کے اور دعوتیں اٹینڈ کر کے جب یہ گھر پہنچے تو 10 بجے کا ٹائم ہوگا مشکل سے بمشکل، تو یہ سیدھا گھر میں آئے اور اپنے کاموں پہ لگ گئے کہ کپڑے سمیٹ رہے ہیں اور سب کچھ۔ تو یہ سب کرتے کراتی ہیں جب یہ اپنے کمرے میں اوپر گئیں تو پردہ کھلا ہوا تھا، اور اتفاق سے جب انہیں باہر ان کی نظر پڑی تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ امجد جو تھا اب وہ اسٹریٹ لائٹ کے اندر کھڑا ہوا ان کو گھور رہا تھا، اور بالکل ایسے گھور رہا تھا مسکرا کے، بغیر آنکھ جھپکے ہوئے، بڑی بڑی آنکھوں سے، اور بس ایسا لگ رہا تھا سانس بھی نہیں لے رہا اور صرف ان کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے اور گھورے آ رہا ہے۔ انہوں نے اسی وقت چیخ مار کے عبداللہ کو بلایا۔ عبداللہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے پوچھا ان سے کہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے اشارہ کر کے بولا یہ پھر آ گیا ہے اور یہ تو امجد ہی ہے، اور مجھے تو لگا تھا کہ وہ شاید کوئی پاگل ہے، لیکن یہ تو امجد ہی کھڑا ہوا ہے۔
عبداللہ کو شدید غصہ آیا اور اس نے کہا میں اب پولیس فون کر رہا ہوں، اب میں اپنے 1 سال سے یہ آدمی غائب رہا اور اب یہ کیوں آ گیا ہماری زندگی حرام کرنے۔ عبداللہ نے فٹافٹ اپنے جاننے والے ایک پولیس افسر کو کال کی اور اس نے ایک موبائل ان کی طرف ڈسپیچ کر دی۔ 5 منٹ کے اندر وہ موبائل آ گئی اور گیٹ پہ کھڑے ہو کے عبداللہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ آدمی کھڑا ہے، اس کو آپ اسی وقت اٹھا لیں گے، کل سے ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ 2 منٹ کے تک تو پولیس والے آپس میں باتیں کرتے رہے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے عجیب سے ایکسپریشن دیتے رہے، اور پھر پوچھا 2 دفعہ کہ کدھر ہے آدمی، تو اس نے پھر اشارہ کی کہ وہ آدمی وہ سامنے کھڑا ہے لائٹ کے نیچے، اتنا بڑی مسکراہٹ کے ساتھ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ پولیس والے تھوڑے سے آگے پیچھے ہلے اور اس کے بعد انہوں نے ان کی وائف کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں آپ جاننے والے کے تھرو آئے ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن اگر یہ اس طرح کے کام کریں گے کہ رات میں ڈرنک کر کے پھر ہمیں کال کر کے ہمارا وقت ضائع کریں گے، تو ہم تو چلیں کچھ نہیں کہتے، لیکن کوئی اور آتا تو وہ بڑا پرابلم آپ کے لیے کر سکتا تھا۔ اور ان کو کیا کہتے ہیں سمجھائیں کہ یہ کام جو ہیں یہ پبلک ایسے کام نہ کریں کہ ان کی یہ عادتیں لوگوں کو پتہ چلیں، اور یہ بول کے پولیس والے چلے گئے۔ عبداللہ غصے میں لال ہو چکا تھا اور اس کا بس نہیں تھا کہ اب وہ پولیس والوں کے پیچھے بھی بھاگتا، اور وہ جو باہر آدمی کھڑا تھا امجد اس کے پیچھے بھی۔ وہ اندر سے ایک ڈنڈا لے کے نکلا تو پیچھے سے رابعہ نے ان کو پکڑا اور بولا کہ اس کو دفع کریں، دروازے لاک کریں اور بس لعنت بھیجیں ان کے اوپر، ہم ویسے ہی جا رہے ہیں، ہمیں کوئی اس وقت تماشا نہیں کرنا۔ عبداللہ نے دروازے لاک کیے، کھڑکیاں بند کیں اور اوپر جب گئے تو دیکھا وہ آدمی امجد ویسے ہی کھڑا ہوا ان کی کھڑکی کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑا جو اتنا نیچے تماشا ہوا اور سب کچھ۔ رابعہ نے پردے کھینچے اور بولا کہ یہ پاگل ہے اور یہ امجد ہو نہیں سکتا، یہ کوئی پاگل آدمی ہے، ہم اس کے بارے میں نہ سوچیں تو بہتر ہے، ہماری پرسوں صبح فلائٹ ہے۔ اور یہ لوگ اسی طریقے سے کچی پکی نیند لیتے ہوئے سو گئے۔ اگلے دن صبح جب ہوئی تو سارا سامان سمیٹ کے، کیونکہ اگلے دن ہی صبح کی فلائٹ تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ رات میں جلدی سونا تھا، جلدی اٹھنا تھا، تو سب کچھ تیاری پکڑ لی، جو دوسروں کو دینا تھا دے دیا، جو خریدنا تھا خرید لیا، پیکنگ کر لی، سب کچھ ہو چکا۔ اور اب پورا دن باہر گزارنے کے بعد سب کچھ سمیٹ کے دروازے کے پاس رکھ دیا گیا کہ ہم جب نکلیں گے صبح تو نیچے ہی سوٹ کیس پڑیں گے، وہیں سے لے کے باہر نکلیں گے، تالا لگائیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو پورا گھر جو تھا وہ ایک سناٹے میں تھا اور یہ لوگ جلدی لیٹنے کو چلے گئے۔ جب رات کو یہ لوگ سونے لگے تو پتہ نہیں کیوں ایک تجسس شروع ہوا رابعہ کے اندر۔ اس تجسس کی وجہ سے انہوں نے اٹھ کے پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ سامنے جو کھمبا تھا لائٹ کا، اس کے ارد گرد کوئی بھی نہیں کھڑا۔ ان کو ایک بڑی تسلی ملی کہ وہ آدمی اب یہاں نہیں ہے، اور وہ جو بھی پاگل تھا وہ اب ہمیں تنگ نہیں کر رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہونے لگا کہ ان کو کوئی گھور رہا ہے، اور جب انہوں نے اپنا چہرہ نیچے کی طرف کیا تو دیکھا کہ گھر کی دیوار سے بالکل قریب امجد کھڑا ہوا اوپر دیکھ رہا ہے، کہ یعنی کہ اگر وہ نیچے ہوتی تو وہ فیس ٹو فیس ہوتا کھڑکی کے ساتھ۔ انہوں نے چیخ ماری، عبداللہ باہر نکلا اور شور مچانے لگا، گالیاں دینے لگا، تو پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ محلے والوں نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا یہ آدمی کھڑا ہوا ہے۔ یہ پوری سٹوری سمجھائی کہ یہ ان کا منگیتر تھا پہلے،
جو کہ ایک ایکسیڈنٹ کے بعد تو بقول ان کے مر گیا، لیکن یہ تو یہاں کھڑا ہوا ہے اور ہمیں تنگ کر رہا ہے 1 سال کے بعد جب ہماری شادی ہو گئی۔ محلے والوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا رات کے 1 بجے کے قریب یہ اسٹوریاں سننے پہ، اور سب جو تھے ان کو پاگل ہونے کے اشارے کر کے چلے گئے کہ یہاں کوئی نہیں کھڑا، تم کیا بات کر رہے ہو میاں۔ اس کو سن کے پہلے عبداللہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اب وہ چپ کر کے اندر چلا گیا، اس نے گیٹ لاک کیا اور اس نے بولا ٹو ہیل ود دس، ہم کل صبح جا رہے ہیں، ہمیں اب یہاں پر ویسے ہی نہیں رکنا۔ رات سو تو کوئی نہیں پایا، یہ جانتے ہوئے کہ امجد مسکراتے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہیں اور بالکل ہی گھر کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جب صبح سویرے فجر کے بعد پردے کھلے تو دیکھا وہ وہاں نہیں تھا، اور اس کو دیکھنے کے بعد ایک بہت سکون محسوس ہوا، اور یہ سب دونوں اپنی فلائٹ کے لیے چل پڑے۔ جہاز میں چڑھنے کے بعد عبداللہ تو فوراً سو گیا کہ رات بھر سویا نہیں تھا، اور یہ بھی ایک تسلی سے پیٹ ٹیک لا کے بیٹھ گئیں اور سوچنے لگیں کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ یہ کیا ڈرامہ ہوا۔ تو ان کو خیال آیا کہ امجد کو مرے ہوئے آج کے دن 1 سال ہوا ہے۔ اب یہ سوچ ہی نہیں تھی، تو انہیں نے جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو امجد کھڑے ہوئے گراؤنڈ پہ ان کو گھور رہے تھے۔ انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور جہاز اڑنے لگا، اور اس چیز کو پھر انہوں نے پی لیا کہ ان کو ایئرپورٹ پہ بھی وہ نظر آ گیا۔ بہرحال اس دن کے بعد سے یہ کبھی واپس کراچی پاکستان نہیں آئی، اور بقول ان کے کہ ان کو ایسا ابھی بھی لگتا ہے کہ امجد ان کا انتظار کر رہا ہے۔